बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपसे दोबारा मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। नाज़रीन, इलेक्शन को गुज़रे 9 दिन हो गए। आज 18 तारीख शुरू हो गई और 8 की तारीख का जो इलेक्शन है उसको अब 9वां दिन शुरू हो गया। लेकिन कितनी गैर यकीनी की सूरत हाल है नाजरीन के अभी तक कोई पार्टी या दो पार्टियां मिल के गवर्नमेंट नहीं बना पाई और अभी तक कंसल्टेशंस का और आपस में मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। ये कैसा मुल्क है और ये कैसे इलेक्शन हैं कि अभी तक इन इलेक्शंस के कंट्रोवर्शल होने के साथ साथ अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल है कि गवर्नमेंट किसने बनानी है। ये तो अजीब सा ही मजाक हो गया है इस मुल्क में। ऐसा इलेक्शन जिसमें 9 दिन गुजर जाएं और मुजाहरे हो रहे हों, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहे हों और कैंडिडेट्स अलहदा से रो रहे हैं, इल्ज़ामात की बुछाड़ है। और हमने देखा कि मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स अपने फॉर्म 45 के साथ फ्लड कर रहे हैं अदालतों को, इलेक्शन कमीशन को कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे वोट चुराए गए हैं। और कल के दिन में एक बड़ा धमाका कर दिया कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब ने। उन्होंने कहा कि जी उनके अंडर डिवीज़न में 13 या 14 सीटों पे जो इलेक्शंस हुए हैं एनए के और इसी तरह 20 से ज़्यादा सीटों पे पीपी के इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शंस में उन्होंने बोगस वोटिंग करवा के तो कैंडिडेट्स को जितवाया है। और उन्होंने ये एडमिट किया है जी कि ये उनसे जो है ये गुनाह सरजद हुआ है और उन्होंने उनकी नाक के नीचे बोगस वोटिंग की गई है और ठप्पे लगा लगा के कैंडिडेट्स जो 50 से 70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे उनको हरवाया गया है। अब ये कितना बड़ा धमाका है और ये इतना बड़ा धमाका किया है कल एक ग्रेड 20 या 21 के ऑफिसर ने और उसने पूरे मुल्क में थरथल्ली डाल दी, सियासी पार्टियों में, अवाम में, ब्यूरोक्रेसी में, निगरान हुकूमत हिल गई। इवन चट्टा साहब जो हैं लियाकत चट्टा साहब, उन्होंने ये कहा कि इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारे चीफ जस्टिस भी जो उन्होंने कोट किया है वो इन्वॉल्व हैं। फिर जिस पे तरदीद भी आई हमारे चीफ जस्टिस मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तरदीद भी आई कि इल्ज़ामात मेयर लगा देना जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक उसका एविडेंस ना दिया जाए। तो ये लियाकत चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने फिर बीच में ये कहा कि ही टेक्स दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो रिगिंग हुई है, उसके बाद वो कहते हैं जी कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, सर्विस छोड़ रहा हूँ और मुझे गिरफ़्तार किया जाए और मैंने बहुत बड़ा गुनाह सरजद किया है और उसके बाद मुझे रावलपिंडी का जो कचहरी चौक है वहाँ पे उनको फांसी दे दी जाए। उसके ऊपर फिर हमने देखा कि एक तूफ़ान आया, पीएमएलएन के पॉलिटिशियंस बोले, पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस बोले, बाकी पार्टियों के पॉलिटिशियंस बोले जी कि ये एक एक्सट्रीम स्टेप है और ये बंदा एबनॉर्मल है। और चूँकि ये रिटायर होने वाला था मार्च में तो इसने किसी के कहने पे ये हरकत की है। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से ये कहना ये था कि ये जो ऑफिसर है इसने सच बोला है चूँकि धांधली हुई है। इलेक्शन कमीशन फिर फ़ौरन इसको डिनाई करने के लिए मैदान में आया और उन्होंने कहा कि जी इसकी इंक्वायरी करवाई जाएगी। हमने आज देखा कि कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन ने कमेटी कायम कर दी। ठीक है ना जी। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन का एक खसूसी इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें कमीशन के अरकान शरीक हुए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं हमारे सिकंदर सुल्तान राजा और मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब बाबर हसन बरवाना ने इजलास में ऑनलाइन शिरकत की। अब ये उनको देखें कितनी एमरजेंसी में ये मीटिंग कॉल करनी पड़ी और ताकि इसको देखा जाए और इसमें इंक्वायरी की जाए कि क्या वाकई ही धांधली हुई है। इजलास में कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर गौर व खौज किया गया और इन इल्ज़ामात की छानबीन के लिए एक आला सतही कमेटी की तश्कील का फ़ैसला जैसे मैं आपको बता चुका। अब इसमें ये कमेटी रावलपिंडी के DROs और मुतलका ROs के इस सिलसिले में बयानात कलम बंद करेगी और 3 दिन में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी।
اچھا جی، اب چٹھا صاحب نے جو خوفناک الزام لگائے اس میں انہوں نے کہا کہ انتخابات کے دوران راولپنڈی ڈویژن میں ناانصافی کی، ہم نے ہارے ہوئے امیدواروں کو 50,000 کی لیڈ میں تبدیل کر دیا۔ راولپنڈی ڈویژن کے 13 ایم این ایز ہارے ہوئے تھے، جو ان کا اشارہ بیسیکلی نون اور پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کی طرف تھا، اور انہیں 70,000 کی لیڈ دلوائی گئی اور ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ پھر انہوں نے مزید الزام یہ لگایا کہ الیکشن میں ہونے والی دھاندلی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی ملوث ہیں، اور میرے ساتھ ان لوگوں کو بھی اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ راولپنڈی ڈویژن میں انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں اور مجھے سزائے موت دے دی جائے۔ یہ ویسے ایسا واقعہ کبھی پہلے ہم نے نہیں سنا کہ کسی بھی الیکشن کے بعد ایک سینئر گورنمنٹ کا آفیسر اٹھ کے یہ بات کرے، اور یہ اب جو بات ہو گئی اور یہ جو بات ہوئی ہے اس کو لائٹ نہ لیا جائے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انتخابات بھرے پڑے ہیں اس چیز سے کہ ہر الیکشن کے اندر چیزیں مینج کی جاتی ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کون مینج کرتا ہے، کس کو بینیفٹ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، کمشنر لیاقت چٹھا صاحب پہ تو الزامات بھی لگ گئے اور سب نے کہا جی کہ یہ کسی ایجنڈے پہ ہیں، لیکن لیاقت علی چٹھا صاحب کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد ریاکشنز آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کو جو ہے رد عمل دیا اپنا، اور انہوں نے کہا جی یہ صرف الزامات ہیں۔ الیکشن کمیشن میدان میں آ گیا، پاکستان مسلم لیگ نون کے میدان میں آ گئی ڈیفنس میں اپنے، چونکہ نون کے ہی وہاں پہ زیادہ تر ایم این ایس جیتے ہیں، لیکن اس پہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ صرف راولپنڈی ڈویژن میں 13 یا 14 نون کے ایم این ایس جیتے ہیں، اور نون کے ایم این ایس کسی اور ڈویژن میں پاکستان کی اس طرح نہیں جیتے، تو شکوک و شبہات تو جنم لیتے ہیں۔ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہتے ہیں جی کہ کمشنر راولپنڈی کے الزامات کا نوٹس لیا گیا ہے، حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں گے۔ اور اب ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیادوں پہ، آج دیکھیں ٹویٹر ایکس ڈاؤن ہوا گیا ہے، چونکہ اس کے اوپر اب بہت زیادہ ایکٹیولی کیمپین چل رہی ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور ابھی بھی ٹھپے لگ رہے ہیں۔ میں وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کچھ ویڈیوز کہ کچھ کانسٹیچوئنسیز میں ابھی بھی ووٹ پورے کرنے کے لیے دھاندلی اور وہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں ایک مخصوص جماعت کی اس کے اوپر۔ یہ کس قسم کی ہم گورنمنٹ کھڑی کرنے جا رہے ہیں ناظرین؟ ہم سب لوگ آج ورڈ ہیں، ایکسٹریملی ورڈ ہیں، خاص طور پہ اس پریس کانفرنس کے بعد۔ وہ تو ایک آفیسر ہے، ریٹائر ہو جائے گا، لیکن اس نے وہ بات کی ہے جو میں پہلے بھی گزارش کر چکا کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارے جو سول سرونٹس ہیں، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے، اور اس کے بعد پولیس سروس، یہ میں سینٹرل کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں صوبائی سول سروس کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ وہ آفیسرز ہیں جن کو جو ڈسٹرکٹس میں جاتے ہیں اور پھر وہ فیلڈ کی پوسٹنگز، پرائم پوسٹنگز لیتے ہیں، اور پرائم پوسٹنگز لے کے اس کے بعد پھر جیسے ان کو ڈائریکشنز ملتی ہیں وہ من و ان عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے ہماری سول سروس کا کہ آفیسرز جو ہیں وہ کون کون سے اوتھ لے کے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن اس کے بعد جو ایک دریا کا بہاؤ ہوتا ہے اس میں بہہ جاتے ہیں، اور سیاستدانوں کو، سیاسی پارٹیوں کو خوش کرتے ہیں، اپنی پرائم پوسٹنگز لیتے ہیں۔ اس وقت بھی بہت سارے افسر ہیں، میں نام نہیں لیتا، سب کو پتہ ہے پنجاب میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی، کہ وہ کیا کیا بینیفٹس اس وقت اٹھا رہے ہیں اور آگے چل کے بھی اٹھائیں گے، لیکن میرٹ پہ چلنا یہ سب سے مشکل کام ہے، جو کہ ہماری معذرت کے ساتھ ہمارے سرکاری افسر، ہماری بیوروکریسی اور ہماری پولیس وہ نہیں کرتی۔ وہ صرف اپنے مفادات کو دیکھ کے چلتے ہیں کہ ان کو پوسٹنگز مل جائیں، وہ اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کر لیں، ان کے ساتھ ریلیشنز بنا لیں، وہ ان کو پرائم پوسٹنگز دلوا دیں، اور پھر وہ پرائم پوسٹنگز لے کے آگے اپنے ذاتی مفادات کا بینیفٹ اٹھائیں بیسیکلی۔ تو ہم معذرت کے ساتھ، میں چٹھا صاحب جو ہیں انہوں نے اگر بات کی ہے تو ٹھیک ہے، وہ ایک اپنا ایویڈنس بھی لے کے آئیں، اور اگر وہ ایویڈنس لے کے آتے ہیں تو پھر یہ ایویڈنس کتنا بڑا پول کھولے گا آپ کا الیکشن۔ اب راولپنڈی ڈویژن میں تو کالعدم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا، چونکہ یہ ڈیمانڈ بھی کر دی ہے، جماعت اسلامی نے بھی کی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی ہے، اور اب تو JUIF مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آج کل میدان میں آ گئے ہیں، اور چونکہ ان کو سیٹیں خود ملی نہیں ہیں تو وہ بھی اب
کچے چٹھے کھول رہے ہیں نگران حکومت کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، اور بعد دھاندلی کی دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن رگ ہو کے تو ایک مخصوص پارٹی کے ایم این ایز کو جتوایا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو پارٹیاں اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہیں اس پریس کانفرنس کے بعد، اس سرکاری افسر کی پریس کانفرنس کے بعد، اب اس میں کیا ایویڈنس سامنے لے کے آتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نگران حکومت، اور خاص طور پہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے جو محسن نقوی صاحب سی ایم ہیں اور ان کو ایک پرائم پوسٹنگ پی سی بی کی بھی دے دی گئی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ جو آفیسر ہے کمشنر، اس کے کمشنر کے الزامات میں سچائی ہے؟ اگر تو سچائی ہے تو اس کا ایویڈنس اب سامنے لایا جائے، اور پھر اگر وہ ایویڈنس سامنے آتا ہے تو پھر الیکشن ان کانسٹیچوئنسیز میں دوبارہ ہونا ٹھہر گئے، اور اگر کوئی ایویڈنس نہیں آتا تو پھر اس آفیسر کو جو پھر سزا قانون کے مطابق دی جا سکتی ہے وہ دی جائے۔ لیکن بات بڑی سمپل سی ہے کہ ہم الیکشن کو کنٹروورشل کر چکے، ہم نہ صرف پاکستان میں بدنامی دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں بدنام ہو گئے ہیں کہ یہ کس قسم کا تماشا ہم نے یہاں پہ لگا لیا ہے اور کس قسم کے معاملات یہاں پہ اٹھ رہے ہیں۔ کوئی کچھ پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کس نے بنانی ہے، کیسی بنانی ہے، کتنا عرصہ چلنی ہے۔ پنجاب میں کسی اور کی حکومت، کے پی میں کسی اور پارٹی کی حکومت، سندھ میں کسی اور پارٹی کی حکومت، اور بلوچستان میں مخلوط حکومت، اور سینٹر کے اندر ایک ویک گورنمنٹ بننے کا اشارہ۔ ہم نے دیکھ لیا کہ تحریک انصاف اب اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھنے کا انہوں نے پلان کر لیا ہے، تو ایک لحاظ سے اچھا فیصلہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اب جو چلے گی، اب یہ کیسے چلے گی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اب بننی ہے کہ نہیں بننی۔ یہ الیکشن کنٹروورشل ہو گئے، کتنی ساری کانسٹیچوئنسیز کے اوپر تماشا لگا دیا ہماری اپنا نگران حکومت نے معذرت کے ساتھ، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اور اگر یہ الیکشنز پراپر رزلٹس آ رہے ہوتے رات میں تو اچھا نہیں تھا، اس وقت سکون سے اب سارے بیٹھے ہوتے۔ اب ایک پارٹی ہے پی ٹی آئی جس کو اب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کے لیڈرز کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور آپ کے سامنے آج سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہوں نے لاہور پولیس نے اریسٹ کیا، اور اس کے بعد شاید چھوڑنے کی اطلاعات بھی تھیں۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ تو سیاسی انارکی بڑھتی جا رہی ہے، وائلنس، پولیٹیکل وائلنس بڑھتی جا رہی ہے، انٹالرنس بڑھ رہی ہے۔ اب ہم سیاسی طور پہ کب میچور ہوں گے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی ہمیں اب کب میچور ہونا ہے۔ اب ہم میچور ہوں گے تو کچھ کو تھوڑا میچورٹی دکھائیں گے تو ہم کوئی ایک سٹیبل گورنمنٹ بنا سکیں گے اور عوام کو لے کے چلیں گے ساتھ۔ ناظرین، جس حد تک اور جتنی انٹینسٹی کے ساتھ الیکشن، ہمارے انتخابات کنٹروورشل ہو گئے ہیں اور چاروں صوبوں میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس وقت، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے اتنا بڑا پروٹیسٹ کر دیا، جے یو اے ایف ناراض ہے، انہوں نے ڈیمانڈ کر دی، پی ٹی آئی کی طرف سے ڈیمانڈ ہو گئی، جماعت اسلامی کی طرف سے ڈیمانڈ آ گئی۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، ایون پی ایم ایل این والے اور پیپلز پارٹی والے بھی کچھ کانسٹیچوئنسیز پہ گلہ کر رہے ہیں، تو بدنام کون ہوا؟ بدنامی یہ آپ کی نگران حکومت نے لے لی اپنے سر، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لے لی۔ اگر کوئی بندے کے پتروں کی طرح کوئی الیکشن کروا لیتے اور اس کو سموتھ ہو لینے دیتے، اور عوام اپنے مینڈیٹ جس کو بھی دینا چاہتی اس کو دے دیتی، جس پارٹی کو بھی دینا چاہتی۔ ابھی بھی تو ایک پارٹی جو ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے، تو اگر وہ 10 سیٹیں 15 سیٹیں اور لے جاتی تو کیا فرق پڑتا؟ تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ چاہتے نہیں ہیں اس ملک کے اندر کہ سیاسی سٹیبلٹی آئے اور کوئی سیاسی جمہوریت جو ہے وہ صحیح معنوں میں پروان چڑھ سکے۔ مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ جس حد تک ہمارے یہ الیکشن ہیں سپوائل ہو گئے ہیں اور کنٹروورشل ہو گئے ہیں، سو اگلی گورنمنٹ بنے گی تو صحیح، لیکن بہت ہی ویک گورنمنٹ ہو، انتہائی کمزور حکومت جو شاید چند ماہ چلے۔ اور لوگوں نے تو اب یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے کچھ سیاستدانوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی یہ ہارڈلی 8-10 مہینے گورنمنٹ چلے گی اور اس کے بعد خدا نخواستہ مارشل لگ سکتا ہے۔ آج یہ جو کمپلینٹس الیکشن کے حوالے سے، دھاندلی کے حوالے سے، اور جو کینڈیڈیٹ سارے ہیں ان کے کیسز ہیں، تو سپریم کورٹ میں آج ایک ایکٹیویٹی ہوئی، چیف جسٹس نے یہ ٹیک اپ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ
اس معاملے میں اوور آل الیکشن جو ہمارے کنٹروورشل ہو گئے اس میں اب اپنا کیا رول پلے کرتی ہے، اور کون کون سی کانسٹیچوئنسی یا حلقے ہیں جن میں رانا خواستہ ری پولنگ اس میں ری پولنگ یا اس میں ووٹس کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ دوبارہ ہوگی، یا یہ ٹوٹل الیکشن ہی کنٹروورشل ہو جائے گا، یا دوبارہ سے الیکشن کروانے پڑیں گے، پھر ایک دفعہ ایک بھوکا ننگا ملک جس کے پاس کوئی 1 روپیہ نہیں ہے اپنا، اور وہ پھر ایک الیکشن میں اترے گا ایک قرضہ لے کے، ہم کہاں جا رہے ہیں ناظرین؟ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری کیا ڈائریکشن ہے، ہم نے کس طرف جانا ہے، ہم نے کیا صرف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی ہے، یا ہم نے دنیا میں جو سوبر ڈیموکریسیز ہیں، جمہوریتیں ہیں، ان سے ہم نے کوئی لیسن لینا ہے؟ ہم آگے کہیں نہ جائیں، ہم اپنے ساتھ انڈیا کو دیکھ لیں، ہم انڈونیشیا کو دیکھ لیں، انڈونیشیا میں بھی تو الیکشن ہوئے، اور بھی کئی ملکوں میں الیکشن ہوئے ہیں، بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے ہیں، آگے انڈیا میں ہونے جا رہے ہیں۔ کچھ تو سیکھ لیں ہم، کہ ہم نے ایک دوسرے کو بس نیچا دکھانے کے لیے ہم نے، اور کچھ طاقتور جو طبقے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس ملک کا پکھائی رکھنا ہے اور عوام کو دبائی رکھنا ہے، تو بس پھر ناظرین آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ ہم کیسے اپنے در پہ کھڑے ہوں گے، اور کیسے ہم ایک انڈیپینڈنٹ نیشن بنیں گے جب ہر چیز ہم کنٹروورشل کر دیں؟ اور اب الیکشن بھی آپ کے کنٹروورشل ہو گئے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد اب کیا معاملات طے پاتے ہیں، کتنی سیاسی میچورٹی کا ہم سامنا کرتے ہیں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی۔